बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ स्ट्रीट। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से अभी तक की होने वाली डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे। केन्या में क्या चल रहा है, केन्या की पुलिस अपना मौक़िफ़ क्यों बदल रही है, इस हवाले से पाकिस्तान में अभी तक की क्या डेवलपमेंट्स है। एक टीम जो है उसको केन्या इस सारे केस की तहकीकात के लिए रवाना किया गया है। पहले एक टीम अनाउंस की गई, उसके बाद उसको रिवाइज किया गया, इम्प्रोवाइज किया गया। ये टीम किस हद तक फाल होगी, इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ साहब के इस बेईमाना जो कत्ल हुआ है, उनकी जो शहादत हुई है, इस हवाले से जो सियासत का सिलसिला जारी है, वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर, इदारों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर इल्जाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है, ये क्यों हो रहा है, जिसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, उसको भी हम प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे इस लॉन्ग मार्च के क्या मुमकिन मुहर्रिकात जो है हो सकते हैं और इसके ऑप्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसके नताइज क्या हो सकते हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हैदर वहीद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। और हमारे रिपोर्टर सज्जाद हैदर जो कवर कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब के घर पर भी मौजूद हैं और हॉस्पिटल भी गए जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम जो है वो हुआ और अभी वो वहीं पर है उनकी डेड बॉडी। सो सज्जाद हैदर जो हमारे रिपोर्टर हैं, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा सज्जाद, अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है, अपडेट है, वो क्या है। अरशद शरीफ साहब की जो मैयत है वो उनके वरसाई उनके घर तक जो है वो कब पहुंच पाएगी, क्योंकि कल ज़ाहिर है कि ऐलान हो चुका है उनके जनाजे का। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन नाउ? जी देखें, अरशद शरीफ साहब की जो मैयत है वो दोबारा जो कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दी गई है। आज रात भी उनकी जो मैयत है वो वहाँ पर ही रखी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में आने के बाद आज उनका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम होने के बाद दोबारा उनकी जो मैयत है वो पिम्स हस्पताल से कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दी गई है। और उम्मीद की जा रही है कि कल उनकी मैयत को यहाँ पर लाया जाएगा। सुबह के वक्त आएगी, क्योंकि 2 बजे का वक्त रखा है फैसल मस्जिद में जनाजे का। और यहाँ पे जब उनकी मैयत आएगी उसके बाद उनका दीदार कराया जाएगा, आखिरी दीदार, और उसके बाद उनकी मैयत को फैसल मस्जिद में ले जाया जाएगा, जहाँ पर 2 बजे उनकी नमाज ठीक है, जनाजा। ठीक है। अच्छा, नमाज जनाजा में और उसमें शिरकत करने वालों के हवाले से, अरेंजमेंट के हवाले से भी मैं आपसे बात करता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। हैदर वहीद साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप डेफिनेटली, जाहिर है आपके मेरे वो प्रोफेशन से ताल्लुक रखते थे। अरशद शरीफ साहब हमारे कॉलीग थे, अब हमें नहीं है, और जिस किस्म का उनका जो है वो कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई, डेफिनेटली बहुत ही अफसोसनाक, तकलीफ दे, खौफनाक, हौलनाक वाक़या है। सबसे पहले तो मैं आपका ओपिनियन इस सारे के हवाले से जानना चाहूंगा और साथ उसमें काइंडली ऐड ऑन कीजिएगा कि अभी तक की जितनी एफर्ट्स हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हैं और जो कुछ केनियन हुकाम कर रहे हैं, आपको लगता है कि दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? देखें, अभी तक तो जो तफ्तीशी अमल है उसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है उसमें उमर शाहिद हामिद हैं, जो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, आईबी के बहुत सीनियर अफसर हैं, आई थिंक आईबी चीफ हैं सिंध के। और जाहिर है कि एफआईए से फिर भी एक और फर्ज है, उनका नाम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हुकूमती एजेंसीज का महज उनका होना, वो भी हो, लेकिन उनके साथ साथ कोई जर्नलिस्ट कम्युनिटी से और कोई फॉर्मर जज मेरे ख्याल से अगर तफ्तीशी अमल का हिस्सा हो, तो मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको जो है वो फायदा हो सकता है। क्योंकि देखें, बातें अभी जो है ना बड़ी खतरनाक हो रही हैं। एक तरफ लोग इंसिनुएट कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब जिन पे तनकीद करते थे, क्या वो मुलव्वस हैं। कुछ जो है ये कह रहे हैं कि भाई जिनको फायदा हो रहा है उनकी शहादत से, वो क्या मुलव्वस हैं। तो ये दोनों बड़ी जो है ना इर्रिस्पॉन्सिबल बातें दोनों। हमें तफ्तीश का इंतजार करना चाहिए, लेकिन तफ्तीशी अमल भी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि लोगों का एतमाद हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया तो अपनी जगह है ही, लेकिन मुल्क की सियासत के भी हवाले से बहुत दूररख्स नताइज इसके हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि जो आम तौर पे हम देखते हैं कि कमीशन बनता है और कभी कुछ पता नहीं होता, जिस तरह हामिद मीर साहब की शूटिंग का भी हुआ और दीगर ऐसे वाक़यात हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड फॉलो इट अप। लेकिन हैविंग सेड दैट, पहले प्री जज नहीं करना चाहिए। दोनों बातें जो हैं वो इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। जो मैंने जिक्र किया कि जिनके वो खिलाफ थे उनका नाम लेना है, और जो बेनिफिट कर रहे हैं आज उनकी अमवात से, उनकी इंतकाल से,
ان کا نام لینا بھی اس وقت قبل از وقت. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. جنرل صاحب, سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ بخوبی واقف ہیں ارشد شریف صاحب سے, اور جو واقعہ ہوا ظاہر ہے واقع علم میں ہے. بہت ساری کنسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں, الزام تراشیاں چل رہی ہیں, اور اسی میں کہیں پہ چھپا سچ ہے جو ہم امید کرتے ہیں ہمارے سامنے آئے گا. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی آبزرویشن جاننا چاہتا ہوں, آپ کے خیال سے ایسے کیا حالات بنے اور کس نے بنائے جس وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. ڈی اشفاق صاحب نے بھی ایک ٹی وی سے گفتگو کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو ایک لیٹر لکھا جی ایچ کیو میں, اور ہم ارج کرتے ہیں یہ الفاظ سن کے کہ آپ ان محرکات کو بھی تلاش کریں جس وجہ سے ان کو یہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا. واٹ یو تھنک آر دا ریزن سر؟ دیکھیے, جو پیرنٹلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے خلاف میں ہر وہ 26 کے قریب ایف آئی آر درج ہو گئی تھی, جس میں بغاوت کے مقدمے تک درج ہوئے تھے ان کے خلاف. اور پورے پاکستان میں حیران کن طور پر تقریباً ایک ہی لینگویج کی تھی. گوادر میں جہاں پہ کہیں آپ کا انٹرنیٹ بھی کام نہیں کرتا, وہاں سے بھی تقریباً اسی دن ایف آئی آر درج ہوئی, اور یہ کسی بھی شخص کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے. پھر دوسرا جو خان صاحب نے کل ایک انکشاف کیا, اور اس سے پہلے بھی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ایک ایڈوائزری ایشو کی تھی کہ طالبان ارشد شریف صاحب کو شاید ان کی جان کے درپے ہیں, اور جس کی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ملک چھوڑ دیں. دیکھیے, میں جو بھی میں وجوہات بنی ہے اس کے اوپر, ڈی ایس پی آر نے کل بہت واضح اور بڑا صاف ہی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات کی انہوں نے کہ ان محرکات کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے he was let's say hounded out of پاکستان. اور پھر جب دبئی گئے تو وہاں سے بھی ان کو مجبوراً نکلنا پڑا وہاں سے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ سامنے آ جاتی ہے. یہ بتائیے گا چھوٹی سی چیز, آپ اسی میں کنٹینیو کریں, پھر آپ یہ بتائیے گا یہ جو ایف آئی آر آپ نے بتایا کہ اتنی زیادہ ان کے اوپر ہوئی, کون کرا رہا تھا ان کے اوپر سر اتنی ایف آئی آر؟ ریاست کرا, حکومت گورنمنٹ کرا رہی تھی, مطلب نون لیگ کرا رہی تھی, یا کون تھا جو ایف آئی آر کرا رہا تھا؟ ایک چیز طالبان آفٹر ارشد شریف. جی میں اس طرف آ رہا ہوں. ایک تو انتہائی افسوسناک بات ہے, بہت تکلیف دہ بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے, کہ اندھا دھن بغیر کسی سوچے بغیر سمجھے سوشل میڈیا پر یہ بات پھیل گئی کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے کرائے ہیں. اور جب یہ ارشد شریف کی شہادت کا پتہ چلا, اس کے فوراً بعد بھی حملہ شروع ہو گیا کہ بھئی یہ واقعی یہ آرمی نے, اور اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے کہ چیف آرمی اسٹاف کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ان کو جو ایف آئی آر درج کی, اگر تو فوج نے کرائی ہوتی تو فوج خود کیوں اپنے بارے میں یہ پوچھتی کہ بتائیے کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. ان کو وجوہات تو یہی تھی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان کے بارے میں میری بھی ارشد سے کافی دیر پروگرام میں بات ہوئی ہے ان سے, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعات بلند فرمائے, کبھی وہ اس طرف تو گئے نہیں. زیادہ تر ان کا فوکس پاکستان کے اندرونی حالات میں تھا. ان کے اوپر زیادہ تر وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا کرتے تھے. تو طالبان کے دشمن کیوں ہوں گے؟ کیوں یہ ایڈوائزری ایشو کی گئی جس کی وجہ سے شاید ارشد شریف کو اپنا ملک چھوڑ کر نکلنا پڑا؟ پھر جب دبئی چلے گئے, یو اے چلے گئے, وہاں سے کیوں نکالا گیا ان کو؟ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جب یہ پتہ چلے گا آپ کو, اور اس کا پتہ کرنا تو میں خیال اتنا بڑا مشکل کام بھی نہیں تو ریاست ہی کر سکتی ہے نا. جس طرح یہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ جی یو اے کو پریشرائز کیا گیا گورنمنٹ پاکستان کی جانب سے کہ جی ان کو آپ ڈیپورٹ کریں, اور انہوں نے فیور کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں. تو ظاہر وہ ریاست ہی کر سکتی ہے, اور ریاست کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ وہ فرد واحد ظاہر نہیں کر سکتا. جی ریاست میں اگر جب آپ شامل کرتے ہیں, ریاست کے بہت سارے عناصر ہیں. بیسیکلی حکومت وقت کا کام تھا جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آرز ہوئیں. حکومت وقت کا کام تھا جو ان کو یا نکالا گیا یا وہاں سے ان کو واپس لے کے آنا تھا. جو کام کرنا تھا دبئی ملزم ہے یا دوسرا آدمی ملزم ہے, کہ یہ وجوہات ہیں, یہ وہ وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے سے, جس طرح بھی متین صاحب بھی فرما رہے ہیں, میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ہماری ٹیمز جا رہی ہیں وہ آلریڈی لیٹ, کیونکہ اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں اور جو رپورٹس کینیا سے آئی ہیں باہر, جس طریقے سے انہوں نے اپنے موقف چینج کیے ہیں, اور جو آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اسی وجہ سے لگتا یوں ہے کہ بائی دا ٹائم
our team lands up there, یہ سارے ثبوت وغیرہ یا تو ختم ہو گئے ہوں گے یا وہ لوگ غائب ہو جائیں گے, ان کو ملائیں گے نہیں کوئی بھی. تو یہ ہے تو صحیح امپورٹنٹ چیز, لیکن اس انویسٹیگیشن پہ اگر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو شاید وہ بھی ہمارے مقاصد پورے نہ ہوں. بہرحال ایشو یہ ہے جی, ایک پاکستانی شہری انتہائی میرے خیال ریسپیکٹڈ انویسٹیگیٹو رپورٹر جرنلسٹ, ان کو پاکستان سے مجبور کیا گیا نکلنے کے لیے, پھر دبئی سے مجبور کیا نکلنے کے لیے. الٹیمیٹلی وہ جہاں پہ رہے تھے وہیں پہ ایک انتہائی کیا کہتے ہیں انتہائی مسٹیریس حالات میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ بہت مختلف طرح سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال اب آگے چلیں گے تو بات کریں گے اس کی. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. حیدر وحید صاحب, سر یہ فرمائیں کہ ایک دنیا بھر کے اندر, میں صرف ارشد شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, جتنے بھی صحافیوں کے قتل ہوئے جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, جماعت خشوگی کا آپ جانتے ہیں جو مرڈر ہے جس نے ورلڈ اٹینشن سیکھ کی, اور بہت سارے ایسے قتل ہیں جو صحافیوں کے ہوئے آوازیں دبانے کی کوششیں کی گئی. جو کوئی بھی یہ کرتا ہے اور جتنی بھی طاقتیں دنیا کے اندر ایسا کرتی آئی ہیں, آپ کے خیال سے وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر پائی ہیں؟ مطلب انہوں نے میسج یا پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ یہ آپ ایک لمٹ سے آگے نہ جائیں, صحافی ایک لمٹ سے آگے نہ جائیں, اور کیا صحافی نے اس سے کوئی لیسن لرن کیا؟ اگر کوئی لرن کرنے والے تھا, کیونکہ میں نے دیکھا یہ سلسلہ رکا نہیں, اس کے بعد آج بھی جاری ہے, اور ارشد شریف اس کی ایک زندہ مثال ہے. اب تو خیر وہ زندہ نہیں رہے لیکن اس کی ایک مثال ہے. تو آئی مین ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آئی مین دس ایکچولی ورک فار دوز پاورز, دوز پاور کاریڈورز. دیکھیں جنرلی اگر ایسی چیز کسی کی آواز دبانے کے لیے کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو سرکمسٹانسز ہیں اور جس میں کی جاتی ہے, جو مقاصد پانے کے لیے اگر کیا جاتا ہے ایسا, تو وہ ان سرکمسٹانسز کے حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا مؤثر ہوگا, کیا وہ حالات ہیں, کیا وہ ہم اس چیز کے بہت آگے اب آ چکے ہیں سوشل میڈیا میں کہ آوازیں دبائی جا سکیں, کہ جتنا آپ دبانے کی طرف جائیں گے تو اتنی ہی آوازیں بلکہ اٹھیں گی. کیا بہت زیادہ بازو, بہت زیادہ سر, بہت زیادہ منہ اب ہو چکے ہیں؟ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت سوسائٹی اور جو پولیٹیکل ماحول ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. ظاہر ہے کہ ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے اوبویسلی, جس بھی وجہ سے جس نے بھی کیا ہو ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے, بٹ فیئر جو ہے وہ بھی ایک وقت کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایک آن گوئنگ اسٹرگل رہتی ہیں. ایک طرف جو ہے وہ آبویسلی فریڈم آف اسپیچ, اور جو لوگ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنا میں بلیو کرتے ہیں, ان کی اپنی اسٹرگل ایک طرف چلتی ہے, اور پھر آوازیں دبانے والی قوت ان کی اپنی اسٹرگل ہوتی ہے, اپنی پاور کی پریزرویشن ہوتی ہے. تو یہ ایک اسٹرگل ہے اور ایک پروسیس ہے, اور جب تک کہ منحص القوم اور معاشرتی طور پہ آپ ایک طرف نہیں ہوں گے, آپ کا بلیف ایک طرف نہیں ہوگا کہ یہ ایک ایسا آئینی حق ہے کہ جس کے لیے لوگ لڑنے کو تیار ہوں, تو جب تک یہ اسٹرگل ہی رہے گی, کبھی ایک پارٹی حاوی ہوگی کبھی دوسری, لیکن ایونچولی جو ہے یہ چیز ایوالو کر کے, جس طرح ہم نے ویسٹ میں دیکھا کہ فریڈم آف اسپیچ کا پلڑا تھوڑا بھاری اب ہو گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی آواز دبانے کے جو ہے وہ نہیں ہتھ کنڈے استعمال ہوتے, بالکل ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال سے ابھی ہم اس اسٹرگل میں ہیں, اور یہ ایک پروسیس ہے پاکستان کے لیے, اور ہم اپنی جمہوریت میں ایک اپنی ایک کہہ لیں کہ ایک پاتھ پہ ہیں, اور وہاں یہ بیک اینڈ فورتھ ابھی کچھ چلے گا میرے خیال سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اونٹ ایک کروٹ بیٹھا ہے ابھی پاکستان میں, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے میرے خیال سے آوازیں دبنے والی نہیں ہیں, ڈیلے ہو سکتی ہیں. ڈیلے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ میں سر جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, اب ذرا بینگ این آبزرور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اور آپ ماشاء اللہ ایکسپرٹ بھی ہیں, فارمر آپ سروس مین بھی ہیں, جنرل بھی عہدے سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ ہم سب سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت کا, جو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ جی پولیس نے روکا, وہ نہیں روکے, فائر کر دیا, شارٹ رینج کو کہتا ہے فائر ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی شارٹ رینج نہیں ہے, اسنائپر تھا, سوری وہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی میں سے فائر کیا کیا. آپ اس انسیڈنٹ اور اس کی ابھی تک کی جو رپورٹنگ ہے, آئی مین آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کرے تو کہ انسیڈنٹ کیسا لگتا ہے, کیسا ہوا ہے, ایسے ہوا جیسے بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی, عام فہم زبان میں اگر آپ پاکستان کی لینگویج کو استعمال کریں تو یہ پولیس مقابلہ تھا, اور یہ پلانڈ ہٹ تھا. اس میں مجھے کم از کم اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو شواہد میرے سامنے بھی آئے ہیں. ان کی دو چیزیں ایک بڑی امپورٹنٹ تھی, ایک تو جس گاڑی کا نمبر
جس پہ پولیس نے پہلے کہا جی کہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی. گاڑی جس نمبر کے بارے میں ان کو کہا تھا وہ تو ایک وین نکلی ہے, اور جس میں ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے وہ ایک لینڈ کروزر تھی, V8 تھی اس میں. پھر دوسرا جو فائر ہوئے ہیں, جو سامنے آئے ہیں, ان کو گولیاں, جس میں شیشہ پیچھے والا ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے, لیکن جو گولیاں, اگر 17 گولیاں رپورٹ ہوئی ہیں, فائر ہوئی ہیں اس وقت, 17 گولیوں میں سے 2 ارشد شریف کو کہا جاتا ہے لگی ہیں, اس کو شہید کو. تو وہ اگر جس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے, اگر ان کو لگی تھی تو ان کی جو سیٹ تھی, جو ہیڈ ریسٹ تھا یا ان کی جو بیک کا تھا, اس کو پیس کرنا چاہیے تھا, وہ سامنے نظر نہیں آ رہا. پھر جو ان کا جو ڈرائیور تھا یا جو بھی ان کا ساتھ تھا اس کا, وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوا تھا, رائٹ پہ ایک بلٹ کا نشان ہے, لیکن اس سے کوئی زخمی ہونے کی کسی قسم کو اطلاع نہیں آئی. اور جو گاڑی کا جو انٹیریئر دکھایا گیا ارشد شریف صاحب کی میت کو نکالنے کے بعد, وہ خون جو تھا وہ اسی سیٹ پر تھا جہاں پہ ارشد شریف صاحب شہید ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ جس طرح اب ہیڈ ریسٹ ہو یا آرم ریسٹ وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ وہ, اور پھر جو کینیا میں جو پولیس جو بیریکیڈز لگتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں لگتے, جس طرح ہمارے ایک سڈنلی آپ آتے ہیں ناکا کے سامنے آئے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. وہ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈسٹینس سے آپ کو وارن کرنا شروع کر دیتے ہیں, پولیس چیک پوسٹ ہیڈ, پلیز سلو ڈاؤن. تو وہ, اور پھر جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو ارشد شریف کا وہاں سے بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. کیا وجہ تھی کہ ارشد شریف بھاگے وہاں سے؟ وہ تو وجہ کوئی نہیں تھی ان کی. گاڑی میں کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ کہا جائے کہ شاید وہ کیسا کنٹرابانڈ آئٹم لے کے جا رہے تھے جس سے ان کو بھاگنے کی ضرورت پیش آئے, وہ بھی نہیں تھا اس میں. پھر جب کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے کے اغوا کی وجہ سے ہی کرنا پڑا ان کو, اگر بچہ تھا تو اتنی فائرنگ کیوں گئی گاڑی کے اوپر؟ اگر فائرنگ کرنی تھی, روکنا تھا تو ٹائر کے اوپر فائر کرتے اس کو. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ تو کم از کم میرا جو شبہ تھا انیشلی وہ یقین کی حد تک ہو گیا ہے کہ بھئی اٹ واز اے ٹارگیٹڈ کلنگ, اور یہ پولیس مقابلے کا رنگ دیا گیا اس کو. اس میں سے سٹوری کیا نکلتی ہے ابھی اس کا ہمیں انتظار ہے. ٹھیک ہے حیدر صاحب, سر میرا آپ سے آخری سوال یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ ٹارگیٹ کلنگ ہے یا یہ واقعی مسٹیکنلی جس طرح کینین پولیس نے کہا ہے کہ شوٹ کیا گیا؟ واٹ از یور آبزرویشن؟ حیدر وحید صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو کے ایک بریک ہے, اس پہلے پڑھیں گے, واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ٹیک اپ. آفٹر دا بریک پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں ارشد وحید صاحب کی شہادت کے حوالے سے, اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ایک بہت اہم جو ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے لانگ مارچ کی صورت میں, ظاہر اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. میرے پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں عالیہ حمزہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. جنرل ڈائٹ غلام مسلم صاحب میرے ساتھ پروگرام میں آلریڈی موجود ہیں. عالیہ صاحبہ, آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا گفتگو کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا, میں لانگ مارچ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل واڑا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کے اوپر کچھ کلیئرٹی بہت سارے سننے والوں کو نہیں ہوئی. I mean that was pro long march, that was anti long march, and even if it was confusing, what actually Wada Sahab wanted to say, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ عالیہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں واڈا صاحب سے کہوں گی کہ ان کی پریس کانفرنس سے 2 معجزے تو کر ہی دیے. صحافیوں کو پریس کانفرنس کا دعوت نامہ PID سے موصول ہوا, اور فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس ہے نا وہ PTV نے لائیو دکھائی ہے. تو مبارک ہو, فیصل واڈا نے پہلا کام تو میڈیا کو آزاد کروا دیا ہے. دوسری چیز, سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 3-4 دن پہلے فیصل واڈا کی, بلکہ 22 گھنٹے پہلے فیصل واڈا نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور اس میں انہوں نے لانگ مارچ میں لوگوں کو باہر نکلنے کی دعوت دی تھی. تو آج کس طرح سے یہ بدلاؤ آ گیا ایگزیکٹلی 22 آورس کے بعد؟ ہم بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم بھی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے.
لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہمارا احتجاج پرامن احتجاج ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ کوئی لاشیں گریں گی نہ کوئی جنازے اٹھیں گے. اور دوسری بات، واڈا صاحب سے کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جو بھی تھا آپ پہلے آپ جا کر ارشد شریف صاحب کے گھر جا کر ان کے والدہ سے تعزیت کرتے اور پریس کانفرنس کر لیتے. اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح کا کیا کہنا چاہتے تھے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ عالیہ صاحبہ کیا ہے؟ I mean, what is your observation? Why and what he is doing this? مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ کس طرح کی انہوں نے آج باتیں کی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے کہ جس کا لانگ مارچ پرامن ہوتا ہے، جس کے لانگ مارچ کے اندر فیملیز آتی ہیں. اور کبھی بھی ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور ہم تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی جنازے ہوں گے یا یہ خون ہی خون ہوگا. بات صرف اتنی ہے کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ عوام نکلے. یہ عوام کے لیے احتجاج ہے، پاکستان کے لیے احتجاج ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے احتجاج ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ اہداف حاصل کر پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو جنرل الیکشن کی کال مل جائے گی اور جنرل الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور آپ لوگ پھر جیت بھی جائیں گے؟ دیکھیں، مجھے تو صرف اتنا لگ رہا ہے کہ اسکرپٹ کس ٹائپ کا ہے، یہ کیا اسکرپٹ ہے اور کیوں یہ اسکرپٹ یہ سارا لکھا جا رہا ہے جبکہ عوام ایک پرامن احتجاج کے لیے نکلنے لگی ہے. میرا نہیں خیال کہ لوگوں کا ڈر ختم ہو چکا ہے. وہ لوگ جو ہے نا وہ گھبرانا چھوڑ چکے ہیں. لوگ سیریسلی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے اندر ڈر ختم ہو گیا اور اسپیشلی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد تو لوگ صاف کہنا شروع ہو گئے کہ ہمیں اب ڈر نہیں ہے. یہ میکسیمم تھا جو ہم کر سکتے تھے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے احتجاج کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس پر یہ بات کریں کہ ارشد شریف صاحب نے جو قربانی اس ملک کے لیے دی ہے وہ آپ دیکھیے گا وہ رنگ لائے گی. لوگ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں گے. لوگوں کی زبان بندی کرنا اب آسان نہیں ہے. That's it. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ارشد شریف صاحب کا ذکر دوبارہ ہوا صاحب نے بھی کیا اور یقینی طور پہ بڑا تکلیف سے ابھی تک کی جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں جنرل صاحب کینین آفیشلز کی جانب سے، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے اور یہ بتائیے کہ جو ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور جو ان کی پولیس کر رہی ہے اور جس طرح انہوں نے معاملات کو چینج کیا، تبدیل کیا، گپت رکھا، what do you think is going on in Kenya? دیکھیں، لاٹ آف کنفیوژن جو کینیا میں ہو رہا ہے. ایک تو کینیا کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ کینیا کے ساتھ صومالیہ، جہاں پہ الشباب اور القاعدہ کے بہت بڑے گڑھ ہیں اور وہاں پہ بدامنی آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی فوج 90 کی دہائی میں، اس سے پہلے بھی 70 کی دہائی میں وہاں پہ یو این فورس کے طور پہ رہ چکی ہے. ایک افواہ یہ بھی پھیلائی جا رہی تھی کہ پاکستان کی فوج کا وہاں کہیں اڈا ہے. پاکستان کی فوج کا کینیا میں پہلے نہ تھا، نہ بھی ہے، کوئی اڈا نہیں ہے. پاکستان سے یو این کے مشن کے طور پہ جاتا رہا. اب جب یہ ٹیررزم کی، اگر آپ کو یاد ہو، نیروبی میں ایک ہوٹل میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا ٹیررزم کا. تو گزشتہ تقریباً 10-12 سال سے 15 سال سے سی آئی اے نے باقاعدہ ایک اسپیشل پولیس وہاں پہ ٹریننگ کروا رہے ہیں. ان کو باقاعدہ سال کی ٹریننگ ہے، اس کو اینٹی ٹیررسٹ فورس کے نام دیا جاتا ہے. اس کی فورس کے بارے میں 2017 میں جی ٹریننگ کروا رہے ہیں، جس کو بظاہر تو اینٹی ٹیررسٹ فورس کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں الجزیرہ نے ایک ڈاکومنٹری کی تھی 2017 میں، جس میں اسی فورس کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ we don't take prisoners, we just eliminate them. یہ وہ فورس ہے جو کام کر رہی تھی وہاں پہ. اب ارشد شریف صاحب جس فارم جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے، جو اس کا بھی فارم تھا، وہ وہاں پہ ایک فائرنگ رینج ہے. وہ فائرنگ رینج پہ لوگ آ کے پریکٹس کرتے، اسپیشل اینٹی ٹیررسٹ فورس جو آ کے پریکٹس کرتی تھی وہاں پہ. جو وہاں پہ پولیس ہے، جو عام واش اینڈ وارڈ پولیس ہے، وہ عام ڈھیلی سی پولیس ہے. وہ اتنی زیادہ اس قسم کی کوئی وائلنٹ پولیس بھی نہیں ہے. اور کافی سارے لوگ وہاں پہ انڈینز جو پری پارٹی سے جا کے سیٹل ہوئے میں ہیں، مسلمان بھی ہیں وہاں پہ، وہ ہندو اور مت کے لوگ بھی ہیں وہاں پہ. مکسڈ سوسائٹی ہے وہاں پہ. اور جو کینیا میں جو کنفیوژن مچا ہوا ہے، وہ اس لیے مچا ہوا ہے کہ پہلی کچھ رپورٹ آئی، پھر اس کو چینج کیا گیا، پھر چینج کیا گیا، اور آج تو ایکس میئر کینیا سے ایک اسٹیٹمنٹ
وہ allegedly کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انتہائی خطرناک ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی. وہ بھی پاکستان کو اس کے بارے میں احتجاج کرنا چاہیے کہ جو نیروبی کا میئر ہے وہ عام آدمی تو ہوتا نہیں, بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے ان کی گورنمنٹ کا, وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ بھی ہمیں میری نظر سے گزری ہے, ہوپ کہ غلط ہوئی ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کو اس پہ بھی الرٹ ہونا چاہیے, اس پہ بھی ان کے سوال اٹھانے چاہیے. تو پولیس کا جہاں تک تعلق ہے یا کینیا اتھارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, جو کینیا میڈیا رپورٹ جو کر رہا ہے اس میں لوگ بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک ٹارگٹ کلنگ تھی اس میں, اور اس میں جو پولیس سٹوری دے رہی ہے وہ سٹوری ٹھیک نہیں ہے, جو نہیں دے رہی سٹوری وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب کیا ہماری ٹیم جا کے وہ ڈسکور کر سکتی ہے, انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے؟ کیا وہ لوگ جو آلریڈی سب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں گے ساری چیز کا؟ یہ ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہماری حکومت کو سمجھنا چاہیے, اور وہ پاسبل ہو تو انٹرنیشنل ہیلپ مل سکتی ہے, ہمیں یو این سے بھی ہیلپ مل سکتی ہے, لینی چاہیے ہمیں ہیلپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ لے گا عالیہ صاحبہ, یقینی طور پہ ارشد شریف صاحب کا یوں چلے جانا بہت تکلیف سے ہے. آپ کی پارٹی خصوصی طور پہ آپ کے چیئرمین نے تو بہت ہی زیادہ ان کا جو ہے ذکر بھی کیا, سپورٹ بھی کیا ہمیشہ سے. اب ان کا ظاہر کل جنازہ ہے, آپ کی بہت ساری لیڈرشپ آپ کو آلریڈی موجود ہے, خان صاحب ان کے گھر بھی جا چکے ہیں. عجیب سی اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ جی خان صاحب آپ جنازے کے اندر شرکت نہیں کریں گے کل ان کے. آئی مین از ہی پلاننگ اور از ہی ناٹ پلاننگ؟ لوگ اس حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں. اینی انفارمیشن ہے؟ آگے سر. ہاں جی, مرتضیٰ صاحب میں 2-3 باتیں کر دوں. ارشد شریف صاحب نے 14 جولائی 2022 کو صدر صاحب کو خط لکھا تھا کہ مجھے جان کو خطرہ ہے, مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. صدر صاحب نے اگلے دن شہباز شریف صاحب کو خط لکھ کر ضروری اقدامات لینے کا کہا, اور 5 اگست کو ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ارشد شریف کی زندگی کو درپیش خطرے کا بتایا. تو مجھے پہلا سوال تو یہ کرنا ہے کہ ارشد شریف شہید کو تحفظ کس نے دینا تھا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی جو جان بچا کر پاکستان چھوڑ کر گئے, یہ اس سے بھی بڑا سوال ہے. اور پھر پاکستانی حکومت نے یو اے ای حکومت پر ارشد شریف کو وہاں سے نکالنے کے لیے مسلسل کیوں دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف صاحب کو اپنی جان بچانے کے لیے کینیا جانا پڑا؟ یہ ساری باتوں کے جب تک جواب نہیں ملیں گے, کیس کی تفتیش اور یہ سب کچھ نامکمل رہے گا. اور سیدھی صاف سی بات ہے, آپ یہ دیکھیں جن پر ارشد شریف کے قتل کے الزام ہیں وہ خود ان کے قتل کی انکوائری کیسے کر سکتے ہیں؟ مریم نواز کی ارشد شریف کی شہادت کے خلاف جو زہر آلود ٹویٹ ہے, اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ نون لیگ کی حکومت ہے یہ ساری باتیں کر رہی ہے, یہ کیسے اس چیز کا ایک حصہ بن سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ پیرنٹس انہوں نے معذرت تو کر لی اس کی بات, دیکھیں وہ انہوں نے معذرت بھی جیسے کی ہے اور جو بھی کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے. بات صرف اتنی ہے, ہم جو چاہتے ہیں غیر متنازع عالمی اداروں کو شامل تفتیش ہونا چاہیے. یہ اس ملک میں آزادی رائے کا گلا گھونٹنے والی بات ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, کراچی ہو جائے راولپنڈی میں تو ہماری پوری انشاءاللہ تعالی لوگ ہر جوک در جوک اس جنازے میں شامل ہوں گے. لاہور میں ہم ان کا غائبانہ جنازہ کر رہے ہیں, کراچی میں ہم ان کا غائبانہ جنازہ کر رہے ہیں. ہم ایک شہید کو اس کے لحاظ سے, جو اس کا رتبہ ہے اس کے لحاظ سے اس کو خراج تحسین پیش کریں گے. اور وہ پاکستان کا بیٹا تھا, پاکستان کے بیٹے کو گولی لگی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی شانہ بشانہ کھڑی ہے ہر ایسے شخص کے ساتھ جو اس وطن کے اوپر نثار ہوگا. اب ہم بات پر آ جائیں, جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, مسئلہ تو اس وقت ادھر ہے ہی نہیں. اس وقت تو لوگ ڈپریشن میں, اس وقت تو لوگ پریشانی کا شکار ہیں. لوگوں کو پاکستان میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے, ایک زبان بندی کا احساس ہو رہا ہے. اور آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا نا, تو میں بار بار آپ کو یہ بتا دوں, لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا, لوگوں کا خوف ختم ہو گیا. کل تک جو ایک خوف تھا نا, بولیں گے پکڑے جائیں گے, تشدد ہوگا اور بے لباس کر کے تشدد ہوگا یا یہ کام ہوگا, اب لوگوں کو اس چیز کا ڈر نہیں رہا ہے. شیلنگ کا ڈر, بلٹس کا ڈر, پیلٹ گن سے ڈنڈے مارنے کا ڈر تو انہوں نے ویسے 25 مئی کو نکال دیا تھا. اب یہ جو باقی ڈر ہے نا, وہ ارشد شریف صاحب کی موت کے بعد ان کی شہادت
عوام کے دلوں سے نکال دیے. میں صرف اتنا کہوں گی اس ملک پر رحم کریں, پاکستان پر رحم کریں. ہم جیسے لوگوں کی روٹس ہیں اس ملک کے اندر, ہم نے تو یہاں سے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا, ہم تو اسی ملک میں بیٹھے ہیں اور اسی ملک کو سدھارنے کے لیے سیاست کے اندر آئے تھے. اور جس طرح کی یہ سیاست ہو رہی ہے, جس طرح کا یہ آج کا اسکرپٹ لکھا گیا ہے, تو صرف اتنا بتائیں کہ عوام کوئی 90s کی دہائی میں تو رہتی نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ کہیں گے پریس کانفرنس کرے گا اور کسی کی بھی پریس کانفرنس کو پی ٹی وی پر دکھایا جائے گا اور کسی بھی چیز پہ کی وجہ سے ہمارے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, تو عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ 90s کی دہائی کا اسکرپٹ اب 2022 میں نہیں چل سکتا. اور عوام سوشل میڈیا کے اوپر ہے. جس طرح سے اس پریس کانفرنس کا پوسٹ مارٹم ود ان 15 to 20 منٹس ہو چکا ہے, میں صرف اتنا کہوں گی اور کوئی مس ایڈونچر نہ کریں. پاکستان ایک نقصان برداشت کر چکا ہے, مزید نقصان برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. معاشی طور پر ہم کمزور ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے جس طرح کی بد امنی کی سچویشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میرا لیڈر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اسے پاکستان اور پاکستانیوں کی فکر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما پروگرام میں جوائن کیا. جنرل صاحب یہ فرمائیے, لانگ مارچ نتائج دلا پائے گا عمران خان صاحب کو, اور اس کے ہونے کی صورت میں جو ملکی اوور آل صورتحال ہے آپ اس کو کتنا خراب ہوتا دیکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگا, پرامن طریقے سے ہو جائے گا؟ دیکھیے, نتائج کے بارے میں تو پہلے بعد میں بات کریں گے. پاکستان پولیٹیکلی انسٹیبل ہے اور اس مارچ کے سلسلے میں اور انسٹیبل ہونے جا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی میں کھل کے سامنے آ رہی ہے. پاکستان مشکلات کا شکار ہے. اس سال شاید پاکستان نے $37 بلین واپس کرنا ہے. وہ کہاں سے آئے گا, کون لائے گا, کیسے ہوگا, یہ اس میں بات ہو نہیں رہی. تیسری بات یہ ہے کہ نتائج کیا ہوں گے. عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائیں. ہر جمہوریت میں ارلی الیکشن ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. نمبر 4, جو اونس ہے حالات کو نارمل رکھنے کا, وہ ہے آپ کی جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ حکومت وقت بجائے اس کے کہ وہ اس کی طرف توجہ دے, وہ باقاعدہ تھریٹننگ موڈ میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے اس میں کہ ہم نہیں کریں گے. اگر جمہوریت میں بات چیت نہیں کریں گے اور جمہوریت میں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ جو اپنے مخالفین ہیں ان کو ٹیبل پہ نہیں لائیں گے, تو پھر تو حالات بگاڑ کا ذمہ دار خود حکومت ہوگی. اس سلسلے میں ذمہ داری حکومت کی ہے اور حکومت کو انیشیٹو لینا پڑے گا. جب عوامی پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اس کے نتائج نکلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت بھی ہو, عوامی پریشر بلڈ اپ ہو اور اس کے نتائج نہ نکلیں. نتائج نکلیں گے, کس حد تک ہوں گے وہ موٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. جنرل ڈائر مصطفیٰ صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا تھا. ناظرین, حالات حاضرہ سے آپ کو یوں آگاہ رکھیں کہ کل 27 اکتوبر ہے. کشمیری دنیا بھر کے اندر, کشمیر سمیت جہاں پر بھی موجود ہیں, اس کو بلیک ڈے کے طور پہ آبزرو کر رہے ہیں. بھارتی تسلط کشمیری کے اوپر غیظ و غضب اٹھائے جانے کا سلسلہ جو کئی سالوں کو دہائیوں سے جاری ہے, اس کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے. پاکستان میں بھی اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آوازیں بلند ہر سال کی جاتی ہیں. اس مرتبہ بھی کی جائے گی. دنیا میں جہاں جہاں بھی جو لوگ کشمیر کے حق میں ہیں, جو آزادی کے حق میں ہیں, وہ ڈیفینیٹلی کشمیر میں ہونے والے فلیگ ڈے کو آبزرو کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ لوکلی انٹرنیشنلی جو بھی حالات حاضرہ میں ہونے والی چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ سے آپ کو جب تک خیال رکھیے. اللہ